अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मुल्क में ये हफ्ता भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के साथ साथ सियासत से भरपूर रहा। इस दौरान हमें IMF से पैकेज तो मिल गया, लेकिन आवाम को रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। महंगाई जानलेवा है और बिल आज भी अजाब बने हुए हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक साथ कानूनी और सियासी महाज पर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अदालत की जानिब से उन्हें 12 सितंबर तक रिलीफ तो मिल गया, लेकिन इस अदालती फैसले के बाद मुखालिफिन की जानिब से लाडले की गर्दान भी हमें सुनाई थी। सरगोदा के जलसे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। आज गुजरात में भी उन्होंने जलसा किया। मज़ीद ख़तरनाक होने का पैगाम दे रहे हैं। ये पैगाम किसके लिए है और इतने बड़े बड़े सियासी जलसे करके हदफ तनकीद किसको बना रहे हैं? क्या मकसूद हुकूमत को प्रेशराइज करना है या आम इंतखाबात का इनेकाद है? और ख़ुद मुश्किल में घिरे हुए हैं, किसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं? इसी पर बात कर लेते हैं। या सब मुकदमात, नोटिस, कानूनी मामलात, खान साहब तो ख़ुद हमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। फिर वो मज़ीद ख़तरनाक होने की बात किसके लिए कर रहे हैं? ये पैगाम किसके लिए है? मैदान में जब कोई खड़ा होता है, मुश्किलात हैं, फलाना है, पर खड़ा है और यहाँ भी लड़ाई हो रही है, वहाँ भी हो रही है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इमरान खान के जलसों का नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ से मतलब आप कोई हमें कौम को, अवाम को रोड मैप तो आप दें ना कि आप करना क्या चाहते हैं। इलेक्शन अब कराने हैं, अगले साल कराने हैं, क्या चीज़ करानी है, वो हमें को बता नहीं रहा। यहाँ पे पहले भी क्राइसिस हुए हैं, लेकिन अफवाह साजी की फैक्ट्रियाँ चलती थी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहाँ पे तो इनका वो ऐसे इन्होंने पता नहीं कौन सा सांप देख लिया है कि अफवाह साजी की फैक्ट्रीज भी ख़त्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं। कोई नहीं हमें कह रहा कि क्या होने वाला है। भाई, आप कहते हैं हमने मीट करना है चैलेंज इमरान खान, खासी तादाद, सारे नहीं, खासी तादाद आवाम के इनके पीछे है। जो जलसा होता है भरपूर होता है, बच्चे होते हैं, फैमिलीज होती है, वो है, ठीक है, उसे गिरदाने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके पास क्या है? मतलब आपने ये अप्रैल से लेके अब तक नाक रगड़ रगड़ के वो एक चौथी बैटल ऑफ पानीपत की तरह पेश किया जा रहा है कि हमने वो जो है IMF से हमने ले लिया है, और वो जो है वो ऐसे कि जैसे बहुत बड़ी कोई फतह यहाँ पे हो गई है। भाई, कोई कौम को बताइए तो सही ना। ये जो है, जो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की है, एक तो PTI बाहर है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो लगे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान, ये है, ठीक है, आपको लाया गया जैसे है, आपके कंधों पे किसी ने हाथ रखा नहीं रखा, सारा कुछ आपके लिए तैयार किया कि आपको आगे हमें बताएं तो सही ना भाई क्या करना है आपने। नो वन इज टेलिंग अस, नो वन इज टेलिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। खुद कंफ्यूज्ड हैं, जो इनके पीछे हथ रखे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। वो हमें बता देना कि ये स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स ये हैं, हमने कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल एब्सोल्यूट क्वाइट है। और मकसूद ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ करें शहबाज शरीफ वगैरह को, पर दोस्त हैं, रहे हैं, साथ रहे हैं, सब कुछ। अब प्राइम मिनिस्टर लगते हैं, को लगता है कि वो कौम को लीड कर रहे हैं। जो असेंबली है, कोई कौम का एक फर्द कोई इंटरेस्ट लेता है कि कौमी असेंबली बैठती है या नहीं बैठती, या कब थी जब उसका पहले सेशन हुआ था, कितने दिन, नो वन इज इंटरेस्टेड। सारे जो एक तो निढाल कर दिया है इसने, फ्लड्स ने सदर्न पाकिस्तान को, सवात को, KPK के इलाके हैं। महंगाई ने ऐसा यहाँ पे तूफान किया है। ये इन्फ्लेशन रेट जो है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। ये जो पिछले 2-3 हफ्ते हुए हैं, 46% इन्फ्लेशन रेट, 46-47% इन्फ्लेशन रेट कभी हुआ ही नहीं है। 45.50। कितना मैंने कितनी गलत बात नहीं, मैंने एग्जैक्ट फिगर दिया आपको, तस्दीक कर दी उसकी। इतना कभी नहीं हुआ, और बस वो चल रहा है। लेकिन है कि हमने IMF कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने स्टेबलाइज कर दिया, हमने श्रीलंका बनने से वो रोक दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बट कौम इस वक्त कंफ्यूज्ड है, और ये नहीं कि वो इमरान खान के साथ है, किसी और के साथ है।
भाई कोई तो आप बताएं ना कि ये रास्ता है, कारवान ने यहाँ पे जाना है, इधर जाना है। इमरान खान बुरे, पूरी एक इंडस्ट्री लगी हुई है जो जिनका काम है सुबह से लेकर शाम तक, उसमें मीडिया का भी माशाल्लाह अच्छा खासा हिस्सा है कि हमने हदफ तन मतलब उनका सुबह जो है वो सुबह शुरू होती है इमरान खान के नाम से। पूरी गवर्नमेंट, आप इमरान खान का नाम निकाल लें, इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को पता ही नहीं होगा कि हमने गुफ्तगू क्या करनी है। मतलब उसका आज ये जो फैक्टर है इमरान खान के फैक्टर का, दे विल नॉट नो व्हाट टू टॉक, उनकी गुफ्तगू, उनकी गुफ्तार बंद हो जाएगी। ठीक, दे हैव नथिंग सवाए ये हमारी वो जो है हरदल अजीज चहेती मरियम, वो जो है औरंगजेब जो है वो जो ऐसे करती हैं, फलानी है, बिल्कुल वो आप कर रहे, अवाम उनके पीछे टेलीथन करते हैं, पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था भाई, जलसे कर रहे हैं तो हम नहीं पैसे देते, ऐसे पैसे आए हैं वहाँ पे, जलसे भी कर रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खवातीन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सब कुछ आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, नवंबर आएगा तो देखा जाएगा। अब सितंबर तो आ गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कौन सा जलजिला आना है, कौन सी हमें वो कोई बताया जाएगा कि यहाँ ऐसे होगा और ऐसे होगा। और वो बेचारे मतलब शहबाज ऐसे उंगली जो है अपनी उठाते रहते हैं। हमारी वो जो तीसरी मरियम है, एक आप, एक वो दूसरी, एक वो तीसरी जो है, वो चुप हैं, उन्हीं वही कुछ कर दें। वो क्यों चुप है, ये भी एक सवाल है। उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, सारी उनकी तकरीर जो है सारा कुछ बंद हो गया। वो जो हैं चमक तब सकती हैं कि इमरान खान को आप सफाई सियासत से हटा दें, ठीक, फिर उनका दिल आएगा। हम तो इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगी, नून लीग आएंगे, लंदन से आएंगे, यहाँ हमें बताया जाता था तकरीबन धमकाने के अंदाज में, अच्छा, और आएंगे वो और आएंगे वो भाई आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ सारा आपने कौम को यहाँ से गले से पकड़ के आपने रखा हुआ है। क्यों? डर है आपको इमरान खान का। इलेक्शन आप कराएंगे तो वो जो कहता था ना फेंटा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे फेंटा पड़ जाएगा। इनका मानना ये कि खान साहब अभी भी लाडले हैं। अब वो लाडले किसके हैं ये भी बात कर लेंगे, लेकिन सलमान साहब कल हमने देखा कि खान साहब तो उनका मिजाज थोड़ा तल्ख हो गया है जलसों में, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के मिजाज में भी हमने तल्खी देखी है। कल अरकान असम्बली से वो बात कर रहे थे, क्यों ज़रूरत महसूस हुई उन्हें अपने ही अरकान को एतमाद में लेने की? देखें, जिस मुश्किल सूरत हाल की अभी बात की गई है, इसमें कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तलखी या खान साहब के इल्ज़ामात, कतई नज़र इस बात से क्या पाकिस्तान के आज के इश्यूज़ ये हैं, इस वक्त पाकिस्तान का 110 इलाका जो है वो सैलाब की नज़र हो गया है। 1200 से ज़ायद लोग जाम बहक हुए हैं, लाखों एकड़ रकबा, लाखों मवेशी और लाखों घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। तो जब आप सब कहते हैं कि हम खिदमत की सियासत करते हैं, तो ज़रूरत तो ये है कि सैलाब ज़दा इलाकों में ये नज़र आएँ। अच्छा। और अगर आप बड़े बड़े जलसे करके ये समझते हैं कि आप अपने मकासद अचीव कर लेंगे, देखें बड़े जलसों की एक अहमियत ज़रूर होती है, उससे प्रेशर भी पड़ता है, लेकिन फैसला जो होता है वो हुकूमत ने करना है। और जैसी सूरत हाल की भी बात की गई है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खान साहब के आखिरी दिनों में, हुकूमत के आखिरी दिनों में क्या सूरत हाल थी, और उस वक्त भी उनको इसी प्रोग्राम में हम कहते थे कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं, क्या ये बात दुरुस्त है कि मैं बार बार कहता था कि आपके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप आवाम से रजू करें। जमहूरी माशरों में हमेशा ये होता है कि जब ऐसी सूरत हाल तारी होती है तो असल में हम लोग तारीख से सबक हासिल नहीं करते। तो इस वक्त बड़े जलसों का मकसद क्या दिखाई दे रहा है? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि इस वक्त मेरे नज़दीक वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नज़दीक वो बड़ा इशू नहीं है। अच्छा। वो ठीक कहा जा रहा है कि जी वो बड़े जलसे कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान का रुख क्या है, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, नहीं जा रहे। असल में कोई हुकूमत भी अपने वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होने देना चाहती। मैं इसलिए आपको याद करवा रहा था कि अगर आपको याद हो, जब हम ये कह रहे थे कि खान साहब आप फंस चुके हैं, याद है मैंने आपको 2 तबसरा कहा था कि ये अदम एतमाद आ रही है और ये कामयाब होगी 100%। इस बुनियाद पे कह रहा था कि हमें तो नजर आ रहा था, लेकिन वो क्या कह रहे थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हुकूमत भी चलेगी, अगले 5 साल हुकूमत भी चलेगी। देखें बात ये कि अगर तो हुकूमतें अवाम की तइदो हमायत से चलनी हो
تو پھر انہیں کوئی گرا نہیں سکتا. ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک بات کی ہے, میں جو صبح کے اخبارات کی لیڈ ہوگی, جس آئی ایم ایف کی قسط پہ آپ فخر کر رہے ہیں, اس آئی ایم ایف نے آج اپنی رپورٹ جاری کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر رد عمل کا اور مظاہروں کا خطرہ ہے. اور انہوں نے دونوں پارٹیوں کو, یہ جو آج پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے, دونوں پارٹیز کے بارے میں کہا کہ یہ معاہدہ ہمارے ساتھ جس حکومت نے کیا تھا اس نے بھی ان پہ عمل درآمد نہیں کیا, وہ بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے. اور انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہوں نے پیٹرولیم اور دیگر قیمتیں ختم کر دی, اور موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ قسط ہم نے جاری کر دی ہے, اور انہوں نے نام نہیں لیا. دراصل وہ جب مظاہروں کی یا رد عمل کی بات کر رہے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں سری لنکا کی صورتحال کی. اور بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے سکور سیٹل کرنے ہیں, جس طرح ہماری حکومت کو گرایا گیا ہم نے بھی ان کو گرانا ہے. دیکھیں سیاسی حل یہی ہوتا ہے کہ جب مشکل صورتحال ہوتی ہے تو آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں. الیکشن کی طرف اس وقت بھی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ اپنے لوگوں سے رجوع کریں, آپ لوگوں پہ اعتماد کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان میں آپ نے خود جو مہنگائی کی شرح کا ذکر کیا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں پر وہ چھوڑ کے گئے اس کے بعد مہنگائی میں کمی نہیں آئی. پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں آپ اضافہ کرتے ہیں اور سیکنڈز میں ساری قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوئے. پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام مسائل کی, مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں اور کوئی ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اگر بڑے بڑے جلسوں کی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اصغر خان صاحب نے بھی ریکارڈ توڑ جلسہ کیا تھا کراچی میں. بڑے بڑے جلسے الطاف حسین صاحب نے بھی کیے تھے. وہ اس وقت پاکستانی سیاست میں دیکھیں خان صاحب کا ایک احترام تھا, جلسوں کے ذریعے پریشر ضرور لانچ کر سکتے ہیں, لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس 3 صوبوں کی گورنمنٹ ہے, آپ ڈیلیور کریں. آپ کی صوبائی حکومتیں کچھ کرتی نظر آنی چاہیے. اور آج گجرات کے جلسے میں مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ گجرات کی اسی جگہ پہ خود نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ گئے تھے. پتہ نہیں یاد صاحب کو یاد ہو گئے, اس وقت گاڑی اٹھا لی گئی تھی. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ نہ کوئی نظریات رہے, نہ کوئی خیالات رہے, نہ کوئی احساسات رہے. اور بات یہ کہ یہ مفادات کی سیاست ہے. اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سنجیدہ ہو اور اپنے خیالات کے حوالے سے یکسو ہو تو پاکستان آج انتشار اور خلفشار کا شکار نہ ہو. یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, حکومت اس وقت کنفیوز ہے یا خان صاحب اس وقت کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ عام انتخابات کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں ہم؟ دیکھیے اس وقت خواہش تو ہے جو اپوزیشن کی یعنی عمران خان کی کہ جلد سے جلد انتخابات ہوں, لیکن حکومت اس وقت رسک نہیں لے سکتی انتخابات کا. وہ اس لیے رسک نہیں, مجبوری میں تو وہ کروائے گی, اور یہ اسی لیے جلسے ہو رہے ہیں. کیونکہ اس وقت ایک تو یہ ہوا ہے کہ جن بنیاد پہ آپ عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے اس میں خامیاں نظر آتی تھیں, وہ برائیاں, وہ کمیاں, وہ خامیاں ہمیں اس اپریل سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں. لہٰذا کوئی ایسا متبادل کریٹ نہیں کر سکی ہے موجودہ حکومت جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور بیرونی حیثیت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. وہ پہلے سے بہتر نہیں ہوئی ہے, اور اس میں فیکچول انفارمیشن سب کو پتہ ہے. ہم خود ایکسپیرینس اس چیز کو کر رہے ہیں. بین الاقوامی سطح پر کون سا تیر مار لیا اس حکومت نے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ حکومت ناکام ہو گئی تھی, انہوں نے آ کے بچا لیا. تو ایک تو وجہ یہ ہے, اس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کروا سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اندازہ ہے کہ عمران کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. اس وقت پاور میں نکلنے کے بعد انہوں نے ریٹریو کی ہے اپنی پاپولیرٹی. لہذا اس سٹیج پہ وہ رسک نہیں لیں گے. خاص کر جو پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے ہیں اس سے کافی میسج کلیئر آ گیا ہے. حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ الیکشن اپنے وقت پر جتنا وقت کیا وقت سے آگے بھی ہو سکے تو وہ بھی ہو جائے, کیونکہ ویسے کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہوتی ہے 1 سال آگے الیکشن اور ڈیلے کرنے کی, لیکن وہ تو خیر آخری وقت پہ بات آتی ہے. ابھی تو پری میچور ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں. دوسری طرف دیکھیے عمران خان اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن کے پاس اور کون سا راستہ ہے؟ کیا راستہ ہے؟ دیکھیے اس وقت عمران خان پہ 9 ایشوز کے حوالے سے یا کیسز چل رہے ہیں یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا 9 ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے.
اب ایسی صورت میں جہاں آپ لیگل فائٹ کرتے ہیں وہاں پولیٹیکل فائٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل فائٹ سے آپ ایک میسیج دے رہے ہیں حکومت کو کہ دیکھیں پاپولر سٹینڈنگ ہماری کیا ہے، پاپولر موبلائزیشن. آپ پاپولر موبلائزیشن کرتے ہیں، اپوزیشن کے پاس سب سے بڑی سٹرینتھ یہی ہوتی ہے کہ آپ پاپولر موبلائزیشن کر کے اپنی عوامی سٹرینتھ دکھائیں، اور عوامی سٹرینتھ سے ایک طرف پریشر آپ حکومت پہ ڈالتے ہیں جو کہ پڑ رہا ہے، دوسری طرف اداروں پہ بھی، جن ملکوں میں اداروں کا سیاسی رول ہوتا ہے وہاں اداروں کو بھی میسیج دیتے ہیں. تو یہ دونوں مقاصد ہوتے ہیں. لہذا جو عمران صاحب کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو کوشش حکومت کر رہی ہے کسی طریقے سے عمران کو ایکسکلوڈ کیا جائے لیگل میتھڈ سے یا اور کانسٹیٹیوشنل میتھڈ سے، لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے. وہ 3 سٹیج کا پروسیس ہے. بھئی چھوٹی عدالتیں ہیں یا الیکشن کمیشن ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، پھر جا کے فیصلہ ہوگا. تو یہ ایک طویل لیگل بیٹل ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ ایک سٹنگ میں ایک کورٹ کی پیشی میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو فارغ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے وہ لاڈلے کا جو لفظ استعمال کیا، ہمارے لا منسٹر نے لاڈلے کا لفظ استعمال کیا. تو وہ یہ سب یعنی ان کو پتہ ہے. سب سے بڑی ہمیں حیرانی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں لیڈرشپ کو پتہ ہیں، اسپیشلی جن کی لا کی بیک گراؤنڈ ہے، جو پاکستان پولیٹکس کی ہسٹری کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ بیان دیں گے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، ایک تو میسیج حکومت کے لیے ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، دوسرا میسیج اداروں کے لیے ہے، تیسرا میسیج ہے اپنی پارٹی کو کنسولیڈیٹ کرنے کا، اپنے لیے سپورٹ بلڈ کرنے کا، آؤٹ ریچ ہے، یہ عوام تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. بظاہر خان صاحب ان تمام تر مقاصد میں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں، لیکن صافی صاحب خود مشکلات میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. خان صاحب عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں، جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تقریباً 9 مقدمات ہیں جن میں یا تو انہیں نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور ابھی تک فیصلے آنے ہیں، کچھ ایسے مقدمات بھی ہیں. ایسے میں حکومت کا یہ کہنا کہ خان صاحب اب بھی لاٹلے ہیں، کتنا وزن ہے ان کی اس بات میں؟ دیکھیے یہ تو حکومت ہی جانتی ہوں گی کہ ان کے پاس اس بات کے کیا شواہد ہے، لیکن خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ ان کا جو عوام کے پاس یا عوام کے درمیان رہنے کا جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی مناسب فیصلہ ہے، کیونکہ اگر آپ عوام کے درمیان رہیں گے اور عوام سٹرینتھ جو ہے آپ شو کرنے میں بھی کامیاب رہتے ہیں تو یہ آپ کی سیاست کے لیے اچھی بات ہے. اس وقت خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب کا مسئلہ مہنگائی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہیرے بھی سستے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ قائدین پھر بہت سستے بک جاتے ہیں اور ہیرے تو ان کی نظر میں سستے ہو جاتے ہیں. لیکن خان صاحب کا بنیادی مقصد پبلک میں رہنا ان کی مجبوری ہے. وہ گرفتاری سے اور اپنے نااہلی سے بچنے کے لیے ایسا کرنے پہ مجبور ہے، اور یہ بہت ہی مناسب رستہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ برحق ہیں اور قوم بھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں، اور جو آپ جس طرح جا رہے ہیں بالکل مناسب کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہی غلطی کی تھی. جو خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے، لیکن وہ اپنے ساتھ عوام کو اس طرح موبلائز کرنے میں ناکام رہے تھے. دوسری ایک مثال نیر ماضی میں ہمارے پاس یہ تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب اور اداروں کے ذریعے ڈرانے دمکانے کی کوشش کی تو وہ بھی عوام کے پاس گئے اور بڑے بڑے اجتماعات کی. اسی مسلم لیگ کی مریم نواز کے خلاف جب نیب نوٹسز آئے تو وہ جب عوام کے پاس گئے تو پھر نیب کو نوٹسز واپس لینے پڑے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی عوامی رابطہ مہم کے نتیجے میں ریلیف ملا. تو خان صاحب یہ بہت مناسب کر رہے ہیں. اگر خان صاحب ایسا نہیں کرتے تو آج وہ بھی پھر کسی واجد ضیاء کی طرح ایک افسر کے سامنے انکوائریاں بھگت رہے ہوتے ہیں، اور جو یہ اعظم طارق صاحب کوئی عام انسان نہیں ہے، وزیر قانون ہے پاکستان کا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں تو پھر یہ تاثر جو انہوں نے قائم کیا ہے
تو وہ عوامی قوت کے ذریعے کیا ہے. جو میرے خیال میں اگر اداروں کو پریشرائز کرنے کی ایک کوشش ہے اچھی بات نہیں ہے, لیکن عوام سے اگر انہوں نے رجوع کر کے اپنے بے گناہی ثابت کرنے کی ایک کوشش کی ہے تو بالکل مناسب اور صائب رستہ ہے. خان صاحب کے مخالفین ان سے کم از کم ان کی یہ سیاست ضرور سیکھے. نواز شریف صاحب کو بھی ابھی یہ جو سبق ہے اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ ماضی میں انہوں نے جس طرح عوام کو ایک سائٹ پہ رکھ کے خود ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اکیلے وہ پیش ہوتے رہے تو اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. اور خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ جب بھی وہ نکلتے ہیں 20-30 ہزار کا مجمع وہ لگا لیتے ہیں, اور کوئی خطرے کی بات انہیں جب فیل ہوتی ہے تو بنی گالہ بھی 4-5 ہزار لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ان سے ان کو کافی آسانیاں بھی مل جاتی ہے. تو یہ میرے خیال میں خان صاحب کے جو رابطہ مہم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ درست بھی ہے اور ان کو ٹھیک ہے. تو سوال یہ بھی ہے کہ عوامی مقبولیت آپ کو مقدمات اور نااہلی سے بچا سکتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین, عوامی مقبولیت کی بات ہو رہی ہے. یا صاحب آپ نے سنا کہ عوامی مقبولیت کے چرچے ہم نے عدالت میں بھی سنے, پھر لاڈلے کی گردان بھی آپ سن رہے ہیں کہ عوامی مقبولیت کسی بھی لیڈر کو مقدمات سے بچا سکتی ہے, اور عوامی مقبولیت کسی بھی لیڈر کی دیر پا ہوتی ہے یا وقتی ہوتی ہے, اور یہ پلس مائنس کا فیصلہ کرتی ہے سیاست میں. دیکھنا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں کس کی ہے. اچھا, اب موجودہ حالات کے جو صورتحال ہے ہمارے زخموں پہ نمک پاشی ہو رہی ہے. بھائی یہ صوبہ, یہ شہر, یہ تو اوروں کا ہوا کرتا تھا, اور اس کی منوپلی, اس کا کنٹرول کلیم نہیں کرتے تھے, اس کی منوپلی کلیم کرتے تھے کہ ہم ہیں اور یہ ہے. وہ ان سے اب ہضم نہیں ہو رہا. رات کو پتہ نہیں, جب رات کے اندھیرے میں وہ جب نیند سے جانے سے پہلے کیا کیا وہ سوچتے ہوں کہ گے یہ ہمارے ساتھ ہو کیا ہے. وہاں ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں لیکن آپ نے اتنی بڑی ایمپائر آپ بنائے. سیاسی ایمپائر ایک طرف, کمرشل ایمپائر, انڈسٹریل ایمپائر, آف شور کمپنیز کی ایمپائر. آپ کی جو ہے خوبصورتی کمال, اس پہ دنیا آپ کو داد دے کے کیا سمجھدار ہے. وہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ الحمدللہ, وہ جو ہے کہ وہ کامیاب ہوئے الحمدللہ, وہ ہم گئے الحمدللہ. جو مریم نے کہا کہ ہمارے باہر کی جائیداد, میری یہاں کوئی جائیداد نہیں ہے تو میری باہر کیا ہونی ہے, وہ کر کے. اور یہ جو آدمی گجرات میں جاتا ہے, وہ پورا مطلب خواتین اس ملک کی, لڑکیاں اس ہر شہر کی, وہ وہاں پہ پہنچی ہوتی ہیں. اور جو پھر مطلب جو ان کو اس نظروں سے نہیں دیکھتے, ان کے جذبات پہ جو روندے وہ جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو آنکھیں ان کی نکل رہی ہوتی ہیں اور ان سے جو تسلیم بات نہیں کی جاتی, اب وہ ہمارے سامنے یہ منظرنامہ ہے. اور پر ہم کہہ رہے ہیں اکابرین ملت سے, محافظان ملت سے, اور کوئی آگے کا راستہ تو بتائیں نا. یہیں ہم پھنسے رہیں گے. 4 مہینے تو آپ نے یہاں گزار دیے ہیں, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, 5 months, اور 5 months آپ نے اس میں گزار دیے ہیں. یہاں پہ اب وہ 2.5 مہینے رہ گئے ہیں جب آپ نے پتہ نہیں وہ کون سی ہاکی ٹیم کی تبدیلی کرنی ہے. تو وہاں پہ اس کے کوئی بتائیں تو صحیح ہمیں. بھائی پھنسے ہوئے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اور دیں جو مرضی کریں, فلانا غرق ہو, یہ ہو. پہلے بھی یہاں کئی دفعہ پروگرام کہہ چکے ہیں, علاج کرانا تو عوام پاکستان کا علاج کرائیں, جو ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں. بالکل وہ گمراہ کر کے. اور مطلب یہاں کے جو دانشوران کرام ہیں, عوام ان کی بات نہیں مان رہے. ٹھیک, آپ دیکھیں نا, آپ بھی سبق دینے کی کوشش کریں, آپ رہنمائی کرتی ہیں, قوم کی رہنمائی کرتی ہیں. حضرت ہیں, کتنا مطلب انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے قوم کی رہنمائی کرنے کے. اب اثر نہ ہو, اب کیا کیا جائے, کہاں پہ کس خانقاہ پہ جا کے ہم روئیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, سلمان صاحب سے ان سوالوں کے جواب لے لیں. سلمان صاحب, مقبولیت کی بات ہو رہی ہے, پلس مائنس ہو سکتا ہے مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پاکستانی سیاست میں, ممکن ہے ایسا؟ 2 باتیں چھوٹی چھوٹی. ایک تو وہ رات کے اندھیروں کی بات کی گئی ہے. رات کے اندھیرے بڑے ظالم ہوتے ہیں. رات کے اندھیروں میں ہی بہت کچھ ہوتا ہے, اور پھر رات کے اندھیروں کو ہی کوسنے دیتے لوگ نظر آتے ہیں. دوسرا, جب صوبہ ان کا تھا تو ہمارے حضرت ان کے ساتھ تھے. اچھا.
تو اس وقت تو صوبیدار تھے. تو بہرحال یہ مقبولیت جو ہے اس میں کوئی دو آ رہا نہیں ہے. ویسے ایک بات ہے، آخری دلیل یہی رہ جاتی ہے. حضور ہم تو آپ جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو راستے کی بات کرتے ہیں تو کسی کو سمجھائیں نا کہ وہ جو کہا کرتے تھے کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں گڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا جہاں سے 2018 میں نکلا تھا، اور جہاں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کیا کچھ کیا گیا، کیسے کیسے کیا گیا، کس کس نے کیا گیا، اور لا کے مسند اقتدار پہ بٹھایا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے 3.5 سال کا تجربہ اچھا کیا ہوتا تو آج آئی ایم ایف یہ نہ کہتا کہ جی آپ نے 3.5 سال کے اندر کیا کیا. بات یہ کہ مقبولیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن مسند اقتدار پہ پہنچنے کے لیے ایاز صاحب راستہ وہیں سے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو راستہ وہیں سے نکلے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے عوامی مقبولیت کے باوجود پانی انہی پلوں کے نیچے سے گزرنا؟ دیکھیے، جو پالیٹکس میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی. اچھا، اقتدار بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، لہٰذا اقتدار والوں کو سمجھنا چاہیے جو اقتدار سے باہر ہیں اگر ان کی پاپولیرٹی ہے وہ بھی بدلتی رہتی. دیکھیے عمران خان کی پاپولیرٹی میں فرق پڑا ہے پچھلے 4 مہینے کے اندر، چاہے بندہ ایڈمٹ کرے یا نہ کرے، یہ فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور پاپولیرٹی جو ہے ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی. پاپولیرٹی کا رول پالیٹکس میں صرف بارگیننگ پاور یا آپ کی حیثیت کو مضبوط کرتا ہے. اور جن ملکوں میں جمہوریت کی ٹریڈیشن کمزور ہو جیسے پاکستان میں ہے، وہاں یہ جو بارگیننگ پاور ہے وہ آپ کو آپ کے انیشیٹو کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. صرف انیشیٹو کو بڑھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی، لیکن آپ کے آپشنز میں اضافہ کرتی ہے. کیونکہ اس پاکستان جیسے ملک میں جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کو اپنے سیاسی حریفوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے بلکہ بہت سی غیر سیاسی قوتوں سے بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. یعنی مقبولیت ہی سب کچھ نہیں ہوتا. صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اتنی عوامی مقبولیت کے باوجود خان صاحب الیکشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں اکیلے؟ دیکھیے اس فورم پہ تو پہلے بھی عرض میں کر چکا ہوں کہ الیکشن نہ خان صاحب کی پریارٹی ہے، نہ مرکزی حکومت جو ہے وہ سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے وہ بتا دیا تھا، اس پہلے سیگمنٹ میں بھی بتا دیا تھا کہ گرفتاری اور کیسز اور نااہلی سے بچنے کی ایک کوشش ہے اور ایک پریشر بڑھانا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ 4 کا ٹولہ یا 4 لوگ کے نام بتا دیں گے، تو پاکستانی سیاست میں پہلی دفعہ یہ 4 کا ٹولہ یا گینگ آف 4 کے اصطلاحات ہم نے نہیں سنے. 1980 میں بے نظیر نے نعرہ بلند کیا گینگ آف 4 کا، اس کا انہوں نے جو سرغنہ اس وقت قرار دیا تھا جنرل ضیاء الحق. اور پھر 1999 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت بھی پھر گینگ آف 4 کا ایک غلغلہ اٹھا اور اس کا جنرل پرویز مشرف پہ مختلف قسم کے الزامات لگے. لیکن ان ڈکٹیٹرز کا اور ان لوگوں کا کیا ہوا جنہوں نے سیاسی سیٹ اپ کو پامال کیا؟ خان صاحب بہتر ہے کہ دیر نہ کرے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی دیر کر دی تھی، پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. بے نظیر صاحبہ نے بھی دیر کر دی، پھر ان کی سیاست کا کچھ نہیں بنا. خان صاحب بھی اگر دیر کریں گے تو ان کی سیاست مزید خراب ہوگی. یہ مسائل جو ہے یہ اس طرح قالین کے نیچے گن دبانے کا جو ایک مشورہ دے رہے ہیں طرز عمل خان ہے صاحب کو کہ وہ دیر نہ کریں اور ہوش کے ناخن لیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.